बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हक़ प्रोडक्शन की ख़ुसूसी नशिस्त के साथ आपका मेज़बान ख़ाबर बशीर बट गोलडवी हाज़िर खिदमत है। आज की ये ख़ास नशिस्त जिस पे मेरा दिल बहुत खुश है कि जिस मेहमान के साथ मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानी के आलम में उन्होंने दीन मतीन की नौकरी को अपने लिए चुना और ये करोड़हा मुसलमानों में चंद लोग होते हैं कि जब वो शऊरी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी दीन मतीन होता है। मैं चंद जुमलों में सेंटेंसेस में आपका तारफ़ पेश करूँगा। आप पाकिस्तानी नज़ात बिलखसूस मैं ये आपके साथ शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपका तल्लुक़ आप बरतानिया में ब्रेडफोर्ड में मुक़ीम हैं, बाय बर्थ वहीं पे पैदा हुए और वहीं पे आप देखिएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ निसाबी एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी दीन को ही मद्देनज़र रखा। वहीं आपने इब्तदाई तालीम पाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बताते हुए मुसर्रत का इज़हार कर रहा हूँ कि आप नौजवान हैं, आलिम हैं, हाफिज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजूर की मदा के भी बहुत बड़े शायक हैं। हर नात ख़ां आलिम नहीं होता, लेकिन हर आलिम नात ख़ां होता है। बल्कि एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि मेरे करीम आका का हर उम्मती पैदाइशी नात ख़ां है। क्यों कि हजूर की तारीफ़ ही उसके खून में रची बसी है। आइए मैं अपने मेहमान ज़ी मोहतरम की तरफ चलता हूँ। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा हाफिज़ अहसन अमीन साहब से है। अस्सलामु अलैकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, ये भी मैं बताते चलूँ कि आपकी निस्बत ज़िला गुजरात की एक बहुत बड़ी दरगाह चकोड़ी शरीफ से है और ये उनकी बैत भी है, वो न्याज़मंद भी हैं। आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू कम करेंगे और अपने मेहमान को ज़्यादा समात फरमाएँगे। इस नशिस्त में हज़रत अल्लामा हाफिज़ अहसन साहब हमें नाते भी सुनाएंगे और एक दो जुमलों में मैं समा खराशी भी आपकी करूँगा कि इसीलिए मैं हक़ प्रोडक्शन के इस फॉर्म में बैठा हुआ हूँ। हज़रत साहब, आप सिर्फ़ दो तीन जुमलों में बता दीजिएगा अपनी कुछ इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है अहसन अमीन और यूके में ब्लैकबर्न से मेरा ताल्लुक़ है और इधर पाकिस्तान में जेलम से मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही नातें मैं सुनता था बहुत शौक़ से और ये 5 साल 6 साल की उम्र से मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुन गा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और फिर दर्स निज़ामी की तालीम भी कंप्लीट की है। तो अब तकरीबन 7-8 साल हो गए मैं इमामत कर रहा हूँ, इमामत और ख़िताबत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उम्र जो है गुज़र रही है, लेकिन जब भी मेरी बर्थडे आती है तो ये खुशी होती है कि चलें ये साल भी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद करते हुए ही गुज़र रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो भी नेकी का काम हम करते हैं या बुराई से बचते हैं तौफ़ीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो मैं समझता हूँ ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है और जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। जी अल्लामा साहब, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपकी बड़ी तरह नवाजी कि आपने हक़ प्रोडक्शन को अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम दिया जाए। गुफ्तगू भी होती रहेगी लेकिन इतनी जुमलों में होगी। और अब आप अपनी हाज़िरी का आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं? मैं अभी एक दुआया कलाम है तो इंशाल्लाह दुआया हम्द है वो मैं पेश कर रहा हूँ।
بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے بس ایک فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحب میں پوچھنا یہ چاہوں گا پہلے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک علم کا عاری شخص ایک علم کے قاری سے محو گفتگو ہے اور میں اس پہ بھی نازا ہوں کہ یہ نشست میرے لیے توشہ نجات کا سبب بنے گی میں جناب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جہاں آپ رہے جس ماحول میں آپ رہے کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا یہ آپ نے خود اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا یا گھر کا ماحول تھا یا خاص اللہ کا فضل ہے؟ جی الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں 4 بہنیں ہیں اور اس وقت میں بات کر رہا ہوں تقریباً 20 سال پہلے 20-25 سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت ویڈیو کیسٹس کا زمانہ تھا آڈیو کیسٹس کا زمانہ تھا تو میری والدہ ماجدہ لے کے آتی تھی مثلا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعتیں ہیں قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہے الحاج خورشید مرحوم کی نعتیں ہیں سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحاج اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے یہ بزرگ احباب ہیں بزرگان دین ہیں ثنا خان ہیں ان کی نعتیں سن کر مجھے یاد ہے میں اس وقت کوئی حافظ نہیں تھا عالم نہیں تھا لیکن میں جب اپنا نام لکھتا تھا تو ساتھ علامہ اور حافظ بھی لگاتا تھا تو اس طریقے سے ایک شوق تھا کہ میں بھی ان کی طرح بنوں تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا یہ فضل ہے
کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی تعریف کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اللہ پاک نے مجھے چوز کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، میں حیران اس بات میں ہوں کہ جن ہستیوں کا آپ نے نام لیا، سخنوروں کا، یہ اتنی جوانی کے عالم میں نگاہ کا اس طرف جانا، قلب کا اس طرف توجہ کرنا، یہ تو ہے کہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں۔ گفتگو جاری رہے گی، اب آپ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ ابھی حفیظ طائب مرحوم کا ماشاء کلام ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی، سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، یا نبی اب تو آشو بحالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے،
تیرے طائب کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز۔ اور آپ نے شاعر اسلام حضرت حفیظ طیب مرحوم علیہ رحمت کا کلام جو ہے وہ ہمارے سامعین و ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ حفیظ طیب صاحب کہتے ہیں کہ ملتا ہے بحر درد سے دیدہ نم کا سلسلہ، ملتا ہے بحر درد سے دیدہ نم کا سلسلہ، تابہ ابد رواں دواں ان کے کرم کا سلسلہ، اور پڑھتا ہوا درود پاک اٹھوں برود حشر میں، نام نبی لبوں پہ ہو ٹوٹے جو دم کا سلسلہ۔ تو علامہ صاحب آپ حافظ بھی ہیں، ذرا ہمارے سامعین و ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کیجئے کہ کتنی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، ایک، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد نماز تراویح کے دوران یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ مسئلہ بھی ضرور سنایا ہوگا قرآن پاک، اس کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ شیئر کریں۔ جی، ہمارے بلیک بن میں ہی ہے ایک درسگاہ بلیک بن دارالعلوم، میں 16 سال کی عمر میں نے جوائن کیا، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ 2 سال لگے تھے۔ تو میرے قاری صاحب ہیں قاری اطہر صاحب، تو وہ فرماتے تھے احسن نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ماشاءاللہ، استاد ہیں آپ کے۔ جی جی، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ پھر یہ ہے کہ ابھی میرا حفظ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، 24 پارے ہوئے تھے، تو میرے قاری صاحب نے کہا کہ ارادہ ہے نا تراویح کا، تو پھر الحمدللہ وہی پھر 2006 سے ایوری ایئر، ایون لاسٹ ایئر کرونا تھا، مسجد بند تھی، لیکن یہ ہے کہ میں اور چند کمیٹی کے حضرات تھے اور ایک اور ہمارے ایک سینئر امام صاحب تھے میرے ساتھ، تو اس طریقے سے ہم 2-3 تھے، تو الحمدللہ پچھلے سال بھی الحمدللہ میں نے مصلی سنایا۔ یعنی 14 سال سے یہ اعزاز، یہ فضیلت آپ حاصل کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، گفتگو جاری رکھیں گے۔ اب آپ کیا کلام، کون سا کلام پیش کریں؟ ابھی سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم،
زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حق پروڈکشن کی اس خصوصی نشست میں ہمارے مہمان برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے نوجوان عالم دین حافظ قرآن جناب محترم حضرت علامہ حافظ احسن امین صاحب ہم محو گفتگو ہیں، اور ان سے حضور کی مدحت بھی ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، حافظ صاحب تو آپ بن گئے، آپ نے بتایا 2 سال میں آپ نے حفظ کیا، اور 14 سال ہو گئے آپ کو یہ قرآن پاک نماز صلاۃ و تسبیح میں سناتے ہوئے، اور تراویح میں بھی۔ اب ذرا اپنی یہ درس نظامی کے بارے میں بتائیں کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا، کب مکمل ہوا، اور کچھ اپنے اساتذہ کے بارے میں اگر ہو سکے تو ہمیں بتائیے۔ جی الحمدللہ 2007 میں نے جب اپنا حفظ مکمل کیا تو اس وقت ایک میرے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا تھا دیکھیں یہ گفٹ تو آپ کو مل گیا، اب اگر آپ نے اس گفٹ کو سمجھنا ہے واہ تو پھر درس نظامی کی تعلیم کی طرف جائیں۔ واہ تو بلکہ میں جب حفظ کر رہا تھا تو میرا بھی ایک شوق تھا کہ یہ آیت ہے، میں دیکھوں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کیا بات۔ تو الحمدللہ درس نظامی کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ، کہ کوئی بھی آیت ہو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تقریباً 6-7 سال کا یہ درس نظامی کا کورس ہے، الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کیا 2013 میں۔
میں فارغ التحصیل ہوا الحمدللہ۔ تو آپ ایک عالم بن گئے تو پھر کوئی خطابات کا بھی سلسلہ ہے، کوئی کر رہے ہیں یا آگے چل کے؟ جی جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو کوئی انتظار نہیں کیا، امامت کی طرف آ گیا، تو الحمدللہ یہ ہے کہ امامت میں خطابت بھی ہے، تو اس طریقے سے میں جدھر امامت کر رہا ہوں وہاں ڈائیورسٹی ہے، مثلا مختلف ممالک کے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، تو اس لیے انگلش میں میں تقریر کرتا ہوں، جب بھی تقریر کرتا ہوں تو انگلش میں میں جمعے کا بھی جو خطبہ ہے جو الحمدللہ انگلش میں ہی میں بیان کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بطور پاکستانی مجھے فخر ہے کہ میں ایک نوجوان عالم دین کے ساتھ میں گفتگو ہوں۔ یہ سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے چونکہ آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو جو اب تک آپ نے کلام سنائے ہیں، جیسے الحاج سرور حسین نقشبندی کی بات ہو رہی تھی، یہ سرور حسین، یہ جو نقشبندی یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں اس نوجوان نعت گو شاعر پہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا میں ان کو بلا کے اور ہندوستان میں مسلمانوں نے انہیں شاعر اسلام کا خطاب دیا، سبحان اللہ۔ اور نعت رنگ کے حوالے سے ان کا مجلہ بھی چل رہا ہے، مجھے بھی سرور بھائی بھیجتے ہیں۔ اور اس دور میں اور پھر یہ انہوں نے یہ تربیت بڑے مشکل حالات میں پائی۔ بے شک۔ تو حافظ صاحب، اب آپ کیا سنانے جا رہے ہیں، کس کا کلام سنائیں گے؟ ابھی میرا دل ہے کہ سرور حسین نقشبندی صاحب کے استاد جی ظہوری صاحب مرحوم، بے شک، آپ کا کلام میں پیش کر رہا ہوں پنجابی میں۔ اور ظہوری صاحب کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے پہلا کلام حفیظ پڑھا، طائب حفیظ صاحب، طائب صاحب جی نے جی، بھی سرور صاحب کی الحمدللہ، بڑا کرم بڑی کیا۔ تربیت اللہ تعالیٰ نے جی، ایسی ہستیوں کو کا سایہ جو ہے وہ کم بندوں کو نصیب ہوتا بہت خوش نصیب ہیں ہے۔ جی سرور۔ ارشاد۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، مسجد نبوی دے وچ جانا نکڑے ہو کے بہ جانا، روزے پاک نو تکدیاں رہنا، روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے، روزے پاک نو تکدیاں رہنا چنگا لگدا ہے، جالیاں دے کول کھلونا اچھی سا نہ لینا بس رو لینا، اچھی سا نہ لینا بس رو لینا، کیونکہ اتھے بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے،
دنیا پھر لو بھاویں گل ایتھے مک دیے ساری دنیا پھر لو بھاویں گل ایتھے مک دیے شہر مدینے جاندیاں رہنا چنگا لگدا اے شہر مدینے جاندیاں رہنا چنگا لگدا اے اچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ نے نیویں پا کے ٹردیاں رہنا نیویں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ نے الحاج محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمت کا بڑا خوبصورت کلام ہمارے سامعین و ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیا. میں نے ایک واقعہ سنا آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ محترم محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمت پہ نزا کا وقت کچھ دوست احباب ملنے جاتے ہیں اس وقت تو آ کے تو کمنٹس بھی کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں اللہ ظہوری کو شفا دے کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پردہ جلدی کر لے کچھ کہتے ہیں نزا کی سختیاں ہیں. جو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ نزا کی سختیاں ہیں اس کا بیان کمنٹس یہ تھے کہ جب ظہوری صاحب نزا کی حالت میں تھے تو ان کی آنکھیں ٹھٹرا کے ساکت ہو گئی تو دائیں بائیں دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو اس نے کہا کہ نزا کا بڑا مشکل وقت ہے اللہ کرم کر دے. تو ایک حضور کا میرے اور آپ جیسا ظہوری صاحب کا نعتیں پڑھنے والا بندہ بولا کہتا ہٹ جاؤ یہ منظر جو ظہوری پہ چل رہا ہے اس کی منظر کشائی تو اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں. تو کیا کہتا ہے کہتا ہے سختی ازل دی نہیں اے میرے رون والے ہو سختی اجل دی نہیں ہے میرے رون والے ہو سار رک گئے نے سونے دے دیدار واسطے. تو یہ نزا کے عالم کی تصویر کشی ایک اس نعت خان نے کھینچی کہ جس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ظہوری اس وقت کے انتظار میں ہیں جب آقا کریم سے ملاقات ہو جن کی گیت وہ گاتا رہا ہے لکھتا رہا. تو اب آپ کہ کون سا کلام ہمیں ایک اور کلام آپ کی بات سے ہی جی ایک اور کلام میرے ذہن میں آیا ہے اور یہ بھی نزا کے حوالے سے. واہ واہ ارشاد. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی لوکاں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو
چھڈ دے ہوئے تے میرا پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑک ایک دن مرنا, پر جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا, سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا. منہ روزے ول کر کے میری آنکھیاں بند نہ کرنا. شاید میرا سونا آوے میں دیدار حضور دا کرنا. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار, اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. کہتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن, لیکن نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. کیونکہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. دن راتی ترس دے دید نو سن اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ دے وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار ماریاں نے. محمد بوٹا جھوٹا جہان سارا بس کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. حضرت علامہ احسن امین صاحب, بڑا خوبصورت نام ہے, آپ عالم آدمی ہیں, اس کا کوئی تناظر ہے احسن امین کا؟ یہ الحمدللہ مدرسے میں بھی جو ہمارے مفتیان کرام تھے وہ کہتے تھے اس کا نام اچھا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بات کی آستانہ عالیہ چکوڑی شریف کی, تو پیر سید گلزار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جی نے میرا نام رکھا تھا. تو الحمدللہ بڑا بہترین نام رکھا. اچھا, آپ نے ابتدا میں کچھ ثنا خانوں کا ذکر کیا, کچھ پردہ کر گئے, کچھ موجود ہے. اگر میں اس لسٹ میں سے کسی ایک کو پوچھوں کہ آپ کا پسندیدہ کون سا ہے؟ الحمدللہ مجھے لگتا ہے چینج ہوتے رہے ہیں, میرا بھی ٹیسٹ چینج ہوتا رہا ہے. بڑا مشکل ہے, وہ جو آپ نے فہرست دی ہے وہ میرے ذہن میں گھوم رہی ہے, اسی لیے
میں نے سوال کیا کہ اگر اسپیسیفکلی کسی ایک کے انتخاب کہا جائے کہ یہ میرا مائی فیوریٹ. جی بچپن میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بہت پسند تھے. الحاج خورشید مرحوم بہت میں نے پسند کیا. ابھی اگر آپ پوچھیں نا تو ابھی سرور حسین نقشبندی صاحب اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب, کوئی شک نہیں, ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اور آج کل سید منظور الکنین شاہ صاحب کو میں بہت سنتا ہوں. میں نے سید زبیب شاہ صاحب کو میں نے فون کیا تھا 2011 میں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سید منظور الکنین شاہ صاحب سے رابطہ قائم کریں. تو الحمدللہ میں ان کو انہی کی پڑھی ہوئی نعتیں بھی سناتا تھا, اور وہ غلطیاں مجھے بتاتے تھے اور دعاؤں سے بھی نوازتے تھے. بڑی بات ہے. شاہ جی خود بھی جوان ہے, آپ کا فون سن کے تو انہیں کھل جانا چاہیے تھا, لیکن دیکھ لیجئے انہوں نے ریفر ادھر کیا جو ان کی اپنی بنیاد ہے. اور شاہ صاحب نے بھی زبیب شاہ صاحب کو بہت فن سکھایا, لیکن شاہ صاحب نے بھی وفا کی حد کی ہے اپنے استاد محترم کے ساتھ. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ منظور الکونین شاہ صاحب بھی زبیب شاہ صاحب سے ٹوٹ کے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے, اور قبلہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو آپ کے توسل سے میں جو انہیں ایوارڈ ملا ہے برائے حسن کارکردگی, اس کی مبارکباد بھی پیش کر دیتا ہوں. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی سامنے کلام پڑھے ہوئے ہیں, آپ کون سا کلام ہمارے سامعین و ناظرین کو سنانے جا رہے ہیں؟ منظور الکنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے نام لیا ہے, تو انہی کی آپ کی پڑھی ہوئی نعت ہے, اور حفیظ طائب صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اچھا. رہی عمر بھر جو انی سے جان, رہی عمر بھر جو انی سے جان, وہ بس آرزو کبھی اشک بن کے رواں ہوئی, کبھی درد بن کے دبی رہی عمر بھر جو انی سے سر دشت زیست برس گیا, جو صحاب رحمت مصطفیٰ, سر دشت زیست برس گیا, جو صحاب رحمت مصطفیٰ, نہ خرد کی بے ثمری رہی, نہ جنون کی تشنہ لبی رہی عمر بھر جو انی سے جان, شہدی کے فکروں نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفریقے, نہ رہا تفاخر منصبی, نہ رعونت نسبی رہی عمر بھر جو انی سے جان,
وہی ہزار تیر کیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن میری کائنات خیال پر میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی عمر بھر جو انیس جان وہی ساتھ تھی سرور کی وہی دن تھے حاصل زندگی وہی ساتھ تھی سرور کی وہی دن تھے حاصل زندگی بحضور شافع امتاں میری جن دنوں رہی عمر بھر جو انیس جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ حفیظ طیب صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا اور منظور القنین صاحب کی یادیں بھی شیئر کی. سماعت فرمائیے میں اگلے سوال سے پہلے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یقین آئے تو تم پوچھ لو زمانے سے سبحان اللہ یقین آئے تو تم پوچھ لو زمانے سے سکون ملے گا در مصطفیٰ پہ جانے سے سبحان اللہ بے شک رو کے تڑپ کے مدینے کو یاد کرتے رہو بنے گی بات ہی آنکھوں میں اشک لانے سے اور ہے خوش نصیب جو طیبہ میں دفن ہو جائے وہاں تو موت بھی آتی نہیں بہانے سے. میں نے یہ اشعار اس لیے آپ کو سنائے کہ جس کریم آقا کی مدحت میں آپ اتنا غوطہ زن ہو جاتے ہیں کیا کبھی ادھر سے بلاوا بھی آیا آپ گئے؟ الحمدللہ 2000 میں میں گیا تھا 2004 میں اور پھر الحمدللہ 2009 میں حج کی سعادت سے الحمدللہ سعید ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب. آمین آمین. چلیے ان سنہری جالیوں کا تصور رکھتے ہوئے آپ کیا سنانے جا رہے ہیں؟ جی اب یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے اور واہ، ساتھ تضمین سبحان پیر سے نصیر الدین جی. نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس میں الحمدللہ مدینہ پاک کا ذکر خیر ہے. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا
تاجی سمت وہ ذیشان گیا، تیری چاہت کامل زیست کا منشور رہا، آقا تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا۔ یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، دوستی سے مجھے مطلب ہے نہ کچھ بیر سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، ان کا شہدا ہوں مجھے کیا حرام و دیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا۔
سبحان اللہ. ایک میں ہی واقف آداب محبت ہوں نصیر. سبحان اللہ. ایک میں ہی واقف آداب محبت ہوں نصیر. مل کے ڈھونڈیں گے مجھے اہل وفا میرے بعد. حضور نصیر ملت کا یہ شعر آج پورے عالم میں آپ کی لکھی ہوئی نعتیں جو ہیں وہ ثناخوان رسول پڑھ رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب، آپ بائی برتھ آپ انگلستان میں پیدا ہوئے. ظاہر ہے میں اور میرے سامعین جانتے ہیں اسکول کے وہاں ماحول، پہلی ایجوکیشن، پھر آپ نے حفظ کیا، درس نظامی کیا، پھر آپ کو فریضہ حج کے لیے یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی، عمرہ کی سعادت بھی ہوئی. تو جب آپ انگلستان سے جاتے ہیں مکہ اور مدینہ، کیا کیفیت، کیا چینج محسوس کرتے ہیں؟ یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں. واہ سبحان اس اللہ. قدر سکون ملتا ہے اور روحانیت بندہ محسوس کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سلسلۃ الشیاطین، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. تو اس حدیث کے تحت علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹائم مبارک ہے. تو جیسا ٹائم مبارک ہوتا ہے، جگہ بھی ہیں جو مبارک ہیں. واہ. تو یہ تو جگہ ہیں جو مبارک ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور غلقت ابواب جہنم سے مراد یہ کہ گناہوں سے پرہیز کرنا، بچنا. سم واٹ اللہ میکس اٹ ایزی فار us. اللہ میکس اٹ ایزی فار us. تو رمضان میں بھی مبارک ایام ہیں، مبارک وقت ہیں. ہم تھکتے نہیں ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، مدینۃ المنورہ جاتے ہیں تو ہم تھکتے نہیں ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم تھکتے نہیں ہیں. اور وہ روحانیت ہے جو ہم، وہ برکات ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کسی نے کسی صوفی سے سوال کیا کہ قبلہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ تو ایک جملے میں اس صوفی نے سارا راز کھول دیا. کہا بحث کی ضرورت نہیں، حضور مکے میں آئیں تو مکہ افضل، حضور مدینے پہ جائیں تو مدینہ افضل. بات تو اس کی ہے جو وجہ وجود کائنات ہے. تو اب آپ جناب کون سا اور کس کا کلام سنائیں گے ہمیں؟ ابھی مظفر وارسی علیہ رحمہ کا کلام. سبحان اللہ. تو ان دنوں میں کرونا کی وجہ سے سال ہو گیا ہے. یہ کلام بہت پڑھا ہے نعت خانوں نے. ماشاءاللہ. ارشاد. یا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم
جسے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں، جسے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے نغمہ نگاری سے شروع کیا سفر، اور ثناگوئی پہ آ کے اپنی زندگی کو وقف کیا، اور بڑا کمال لکھتے ہیں حضور کی مدح میں، کہتے ہیں کہ نام نبی جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نام نبی جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسماں بھی قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ حافظ صاحب بڑی خوبصورت نثر جاری ہے، آق پروڈکشن نے میرے لیے ثانی پیدا کی کہ آپ کے تواصل سے میں بھی اپنی حاضری جو ہے وہ گائے بگائے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا ہی لطف آ رہا ہے اس حوالے سے کہ میں اس شخص کے سامنے بیٹھا ہوں کہ جو جب گھر سے نکلتا ہے تو چکا چوند روشنیاں، یعنی موجودہ نہیں، ہر دور کی ہر سہولت ہر زمین انگلستان پہ موجود ہے، اور وہ میں آپ کہوں کہ کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، یہ میں آپ کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو وہ عمر دراز دیتا ہے، اور بطور خاص کسی کو گر نوازنا چاہے تو اس کو عشق مصطفیٰ سے نواز دیتا۔ ماحول کیسا بھی ہو، میرے مالک کا کرم جب شامل حال ہوتا ہے تو پھر انسان ماحول سے نہیں، اپنے نبی کی الفت اور محبت میں اپنی زندگی کو آراستہ کر لیتا ہے۔ سلسلہ ثناخوانی بھی جاری ہے، تو اگر میں یہ پوچھوں کہ موجودہ دور کے جو اشعار جائے، چونکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہماری محافل میں ایسا نہیں ہوتا، یہ نشست بطور خاص روحانی نشست ہے، اس میں میں آپ کو حق پروڈکشن کو مبارکباد پیش کروں گا، خود اپنے مقدر پہ نازا ہوں۔ یہ جو شعراء ہیں جانے والے اور موجودہ پڑھ، اگر یہ پوچھا جائے اسی طرح کہ ان میں سے کس کے کلام سے آپ کو لطف آتا ہے؟ میں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مستند شعراء کرام، بے شک، شعراء کرام کے میں نعتیہ کلام پیش کروں، تو اسپیشلی جو سید منظور الکنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھے گئے، انہوں نے جن شعراء کے کلام پڑھے ہیں، مثلا حنیف اسدی صاحب ہیں، حفیظ طائب صاحب ہیں، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، ان کے ہم کلام پڑھتے ہیں تو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح مظفر وارثی صاحب بھی ہیں، تو اسی طرح یہ شعراء ہیں مجھے بہت پسند ہیں۔ چلیں آپ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں۔ ابھی کراچی کے ہیں انیف
حنیف اسدی صاحب، صحیح. سید منظور الکنین شاہ صاحب کی یہ پڑھی ہوئی نعت ہے، ماشاء اللہ. میں کوشش کروں گا. ارشاد. کوئی ان کے بعد نبی ہوا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کوئی ایسی ذات ہماری صفت، کوئی ایسا نور ہماری جہت، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں کسی ایسی ذات کا نام لو کسی ایسی ذات کا نام لو جو امین بھی ہو جو امان بھی ہو، ہے میرے یقین کا یہ فیصلہ، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہگاروں کا آسرا، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہگاروں کا آسرا، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں بجز ان کے رحمت ہر زمان، کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا،
بعد کوئی نہیں، جو قدم اٹھے تو بیک قدم ہم کائنات تھی زیر پا، یہ بلندیاں کوئی چھو سکا نہیں، ان کے بعد کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے آپ انفارم کر رہے تھے مجھے کہ آپ میرڈ ہیں، 2 بچے ہیں آپ کے، کیا دونوں بیٹے ہیں یا؟ الحمدللہ دونوں بیٹے۔ تو یہ فن، یہ محبت، یہ الفت، یہ تربیت جو آپ کے والدین نے آپ کی وہ اساتذہ کا فیض جو آپ کو ملا، ٹرائی اپنی آنے والی نسل کو یہ چیز آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ضرور انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو کتنی عمر ہے بچوں کی؟ بڑے کی عمر ہے 5 سال کا ہو جائے گا ماشاءاللہ، اور جو چھوٹا ہے وہ ابھی کچھ مہینوں میں 4 سال کا۔ تو قرنات شاد کی طرف یا وہ پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اپنے سٹائل میں۔ یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ آپ چاہیں گے کہ وہ بھی حفظ کی دولت سے مالا مال ہوں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ میں جب بھی محفل میں جاتا ہوں تو کسی قاری یا حافظ کو دعوت دیتا ہوں تو مجھے ایک چنگاری میرے سینے میں اٹھتی ہے کہ انسان جتنے بھی کر لے، ڈگریاں حاصل کر لے، اوج ثریا تک پہنچ جائے، لیکن جب اس کے دل میں قرآن اور صاحب قرآن کی جو کمی ہے نا، وہ اسے شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہائے، آج تو حفاظ سے بات کر رہا ہے، کاش کبھی تو بھی حافظ ہوتا۔ آج تو قاری حضرات کو مدعو کر رہا ہے، کاش تو بھی قاری تو چلو ہیں ہی، چونکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قاری تو ہیں ہی، لیکن حفظ، واہ سبحان اللہ، دانشور کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کو کمر نہ کرو، ایک حافظ قرآن کو اور دوسرا باپ کے دوستوں کو۔ سبحان۔ یہ دونوں بڑی محترم ہیں، لیکن حفظ تو سب سے زیادہ محترم ہے۔ تو اب آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ حفیظ طائب کا کلام ماشاءاللہ۔ پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ قاری زبید رسول صاحب۔ نہیں، ابھی تک کی آپ کی کوششیں کامیاب نہیں بلکہ بہت ہی لطف آ رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے جو سامعین و ناظرین ہیں وہ بھی میری طرح مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو یقیناً ارشاد جی حفیظ طائب صاحب مرحوم کا کلام کریں۔ یوں ذہن میں جما لے رسالت سما گیا، میرا جہان فکر میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا خلق عظیم اسوائے
سارے جہاں کو سکھا گیا آداب زیست سارے اس کے قدم سے پھوٹ پڑا اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار وہ دشت زندگی کو گلستان بنا گیا دشت زندگی کو رہ جائے گا برم میرے حرف رہ جائے گا بھرم میرے حرف نیاز کا اس بارگاہ ناز میں گر بار پا گیا اس بارگاہ ناز میں کتنا بڑا کرم ہے کہ طائب بے ہنر کتنا بڑا کرم ہے کہ طائب بے ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا ماشاءاللہ سامعین محترم حضرت علامہ حافظ احسن امین صاحب حق پروڈکشن کی خصوصی نشست میں ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ صاحب پروگرام آپ نے اختتامی مراحل کی طرف چل رہا ہے میرے دو مختصر سے سوالات ہیں جس کو میں پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں آپ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں نعت خواں بھی ہیں آج کے دور کے جو پڑھنے والے ہیں قراء حضرات ہیں یا عالم ہیں تو یہ تین کیٹیگریاں لیکن کیا پیغام دیں گے آپ ان کو ایک میرا سوال یہ ہے چونکہ میں نے اختتام کی طرف تھا اور اگلا حق پروڈکشن کے اس ٹیم کے بارے میں بھی کچھ آپ فرمائیں اور اس کے بعد آخری کلام انشاءاللہ ہوگا اور سامعین و ناظرین انشاءاللہ یہ نشست
میری زندگی خوبصورت جو نشستیں ہیں ان میں سے ایک میرے مہمان نے نہ صرف میرا بلکہ حق پروڈکشن کی پوری ٹیم کا دل جو ہے وہ جیت لیا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین سے ایک نوجوان عالم دین، ایک نعت خوان، ایک قاری، ایک حافظ کس انداز سے نعت با انداز نعت انہوں نے پیش کی. اور آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، نعت کہیں بھی جائے لیکن ورفعنا لک ذکرک کا علم، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے حق با بلند کیا ہوا ہے. تو میرے جو 2 سوالات ہیں ان کے جوابات پھر آخری کلام انشاءاللہ. میری الحمدللہ عادت ہے بچپن سے، میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہوں، کوئی بھی محفل ہو، تو سب سے پہلے میں غسل کا اہتمام کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے خود نہیں بتایا، میرے والد صاحب نے میرے استاذ کو بتایا، تو اس وقت میرے استاذ کو بہت خوشی ہوئی. تو انہوں نے اس وقت مجھے جو کہا تھا وہ میں شیئر کرتا ہوں. باقی جو میرے نعت خوان بھائی ہیں، قراء حضرات ہیں، انہوں نے کہا جب بھی تم مدحت سرائی کرو یہی سوچو کہ میں تو کجا من کجا، تجا من کجا، واہ واہ، کت ہے مہر علی، کت ہے تیری تیری سنا. یہی سوچ ہو کہ میں کس قدر گندا ہوں اور کس پاک ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں. واہ واہ. تو یہی سوچ رکھ کے کوشش ہوتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کروں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا بے ہے، شک بے شک. کیونکہ وہ حدیث ذہن میں آتی ہے ہمیشہ کہ سب سے پہلے 3 اشخاص کو بلایا جائے گا اور ان میں قاری بھی ہوگا. واہ. اور یہ کہا جائے گا تم نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا میں نے یا اللہ آنا اللیل و آنا النہار، دن رات میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا. تو جواب کیا ہوگا کہ تو یہ جو پڑھتا رہا ہے نا، یہ اس لیے پڑھتا رہا ہے ٹائٹل کی وجہ سے. ٹائٹل تو مل گیا قاری، اب تیرے لیے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں وہ پھینک دیا جائے گا. تو اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے. للہیت جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کریں. کیونکہ حقیقت یہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے لیکن ان کا جو وزن ہوگا میزان پہ مچھر کے پر کے جتنا بھی نہیں ہوگا. اللہ. تو اس لیے ہم یہ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن نظر جو ہے اعمال کے وجود پہ نہ ہو، قبول پہ ہو. کامیابی کا دار و مدار وجود پہ نہیں ہے، عمل کے وجود پہ نہیں ہے، قبول پہ ہے. سبحان تو اللہ. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن ہمیشہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. تو دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی ہو لیکن ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے، فضل سے اللہ پاک ہمیں بھی قبول فرمائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت تھی میرے لیے بھی، سب کے لیے. اور حق اسٹوڈیو ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، میرا رابطہ ہوا حق اسٹوڈیو سے الحمدللہ. بہت اچھے ہیں میرے یہ بھائی اور بڑا بہترین ماشاءاللہ ان کا سسٹم ہے، ویڈیو سسٹم ہے، آڈیو سسٹم ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے اور انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. جو پیغام آپ نے دیا اس کا میں اگر سمندر کو کوزے میں بند کروں تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ صدا ہی دل میں عقیدت کی آرزو آئے. صدا ہی دل میں عقیدت کی آرزو آئے، یہ محفل ذکر ہے جو بھی آئے باوضو آئے. تو اب آخر میں آپ کون سا کلام؟ مولانا جامی صاحب کا کلام ہے اور ترجمہ ہے اعظم چشتی علیہ رحمہ کی طرف سے. بے شک. تنم فرسودہ جا پارا زہ ہجران یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا یا رسول اللہ. ہے میری جان تے تن پا
یا رسول اللہ ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ چسوئے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تیرے جوڑیاں تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ سجا تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ میں قیدی ہاں کدوں آکھاں میں ہاں شاعر بیچارہ یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیران شد روز اسیانم پشیمان یا رسول اللہ میرا منہ ہو کیوں کیتے تے پچھتاواں نکارا یا رسول اللہ چبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ گناہگاراں تے کھولی جس گھڑی بخشش دا دروازہ نہ بھولے اس گھڑی جامی بیچارہ یا
رسول اللہ. ماشاء اللہ معزز سامعین و ناظرین، اس خوبصورت نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے. حق پروڈکشن کی یہ کاوش، یہ پروگرام، یہ نشست آپ کو کیسے لگی؟ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اس پروگرام کو ملاحظہ کیجئے اور اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہی دیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس آخر کو بھی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے یہ نوکری لے رہا ہے حق پروڈکشن کے توسل سے، وہ قبول فرمائے. انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ایک اور نشست کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. میں اپنی پوری ٹیم، پروڈیوسر شمائل شہباز، محمد عثمان قادری، سب کا شکر گزار ہوں، اور سب کے ساتھ ہی یہ مل جل کے ہم یہ رونق سجاتے ہیں. آپ ضرور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. حق پروڈکشن کے بارے میں اپنے افکار و خیالات سے ہمیں مستفید کرتے رہیے گا. پروگرام ختم ہوا، اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ